नाज़रीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में इमर्ज कर रहा है। मशरिक से लेकर मगरिब तक जंगे हैं और रिजीम चेंजेस हैं, सैंक्शंस हैं और असैसिनेशंस हैं, क्योस है, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इस सब की कड़ी एक ही है जो रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री चल रहा है। कहीं पर तख्ते उल्टे जा रहे हैं, कहीं किसी के खिलाफ सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, किसी के ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है, किसी के खिलाफ जंग की तैयारी की जा रही है। ये सारा एक ही कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, वो वर्ल्ड ऑर्डर की कड़ी है, जिसमें एक भरपूर लड़ाई है वेस्ट और ईस्ट में, जिसमें वेस्ट ये चाहता है कि उसका वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जारी रहे, लेकिन ईस्ट और उसके साथ जो दुनिया के महकूम ममालिक हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो अब इस ऑर्डर को किसी तौर पर चलने नहीं देंगे। चाहे उनके ऊपर कुछ भी मुसल्लत किया जाए, चाहे उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए, चाहे उनके ऊपर जंगें मुसल्लत की जाएं, चाहे उनके तख्ते उल्टे जाएं, ये जो स्ट्रगल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, अब ये रुकने वाली नहीं है। और ईस्ट जो अपना वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है वो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि वो अपनी कोई हेजेमनी, अपनी कोई बादशाहत कायम करना चाहते हैं अमेरिका और वेस्ट की तरह, नहीं, बल्कि वो एक फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जिसमें कोई किसी को धमका ना सके, उसके वसाइल लूट ना सके, उसके ऊपर सैंक्शन ना लगा सके, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। एक फ्री और आइडियल वर्ल्ड ये बेसिकली वो बनाना चाह रहे हैं। और वेस्ट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाज़रीन उनका ऑर्डर गिर रहा है। ये वेस्ट अपना पूरा जोर लगा रहा है और आखिरी हद तक जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनका ऑर्डर जो है वो गिर रहा है। और चीन, ईरान और रूस, इनके साथ जो बाकी ममालिक हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, वो हर लिहाज से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट ने नाज़रीन क्या लिखा है, इकोनॉमिस्ट ने चीन को साइंटिफिक सुपर पावर करार दे दिया है। और इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जो साइंटिफिक हेजेमनी थी, जो सुप्रीमेसी थी, वो अब खत्म हो चुकी है। जो सारा इक्तदार है वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी दुनिया के ऊपर क्यों रूल कर रहे हैं? क्योंकि इनोवेशंस वो करते हैं। ये जिस दुनिया में आप रह रहे हैं ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की बनाई गई दुनिया है, उन्होंने सारा कुछ इन्वेंट किया है। तो सारा इक्तदार किसके ऊपर खड़ा है? इनोवेशंस के ऊपर खड़ा है। और इकोनॉमिस्ट लिख रहा है कि अब जो साइंटिफिक सुपर पावर है वो चाइना है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी नहीं है। चाइना अब वो इनोवेशंस कर रहा है, चाइना नई दुनिया बना रहा है, चाइना वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है जो अमेरिका के ऊपर गालिब आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से मामला बदल रहे हैं। और अगर आप इसको मजीद करीब से देखना चाहते हैं, इसको टेस्टिफाई करना चाहते हैं कि क्या वाकईतन ऐसा हो रहा है, तो जरा गौर से देखिए अमेरिका के इत्तेहादियों की इस वक्त क्या हालत है। जो दुनिया की 5-7 बड़ी पावर्स हैं जो अमेरिका के साथ खड़ी हैं और मिलकर दुनिया चला रही हैं, इस वक्त एक एक की हालत देखिए, वो अपने जवाल की तरफ जा रही हैं। बरतानिया से शुरू करें। बरतानिया पिछले 7 सालों में 5 वज़ीर आज़म बदल चुका है। ये ग्रेट ब्रिटेन की बात हम कर रहे हैं जहां से डेमोक्रेसी और सारे मामला, 5 वज़ीर आज़म के करीब वो बदल चुका है पिछले 7 सालों के अंदर। फ्रांस के अंदर चले जाएं, फ्रांस के अंदर अभी ताज़ा तरीन एक और गवर्नमेंट गिर गई है, क्योस है, और वहां पर स्टेबिलिटी स्मूथ उस तरीके से प्रोसेस जो है वो नहीं चल पा रहा है। राइट विंगर्स वहां पर आ रहे हैं। और अभी तमाम जो लीडरशिप हम देख रहे हैं, एक तो लीडरशिप का कहत है, वेस्ट के अंदर लीडरशिप का कहत आ चुका है और उनकी तमाम जो लीडरशिप है वो अनपॉपुलर हो चुकी है। आप जस्टिन ट्रूडो से शुरू करें, मगरिब से शुरू करते हुए मशरक में जापान तक आ जाएं, साथ ही साउथ कोरिया, वहां पर क्या हुआ। तो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी में देखें अभी इलेक्शंस कॉल हो गए, इंतहाई अनपॉपुलर जर्मनी का जो चांसलर है वो हो चुके हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर घिर चुका है जर्मन, और उनकी जो कंपनीज है कंपीट नहीं कर पा रही हैं। बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर इस वक्त जर्मनी जा चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि सस्ती एनर्जी उनको नहीं मिल रही है जो रशिया से मिला करती थी। तो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइसेस हाई हो गई हैं, अब वो मार्केट में वो कंपीट नहीं कर पा रही हैं, उनकी जगह पर दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदी जा रही हैं। ये जर्मनी अपने हाईएस्ट क्राइसिस के अंदर इस वक्त जा चुका है। यूरोपीय यूनियन ओवरऑल कोलैप्स हो रही है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिवीजन्स, हर बड़ी ताकत जो है वो कर्जे के अंदर डूब रही है और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो अलग से है। तो साउथ कोरिया, जापान आप देख लें, आप कनाडा की क्या हालत है। ट्रंप कनाडा को कह रहे हैं कि आपकी तो अब आपको 51st स्टेट ऑफ अमेरिका बन जाना चाहिए। ये कनाडा की हालत है कि वो उसको कह रहा है कि तुम तो हमारी एक रियासत बन जाओ, तुम्हारा अब ये हशर और ये तुम्हारा हाल हो चुका है। और ट्रूडो को वो कह रहा है कि तुम इसके गवर्नर बन जाओ इस नई रियासत के। ठीक है, तो खुद अमेरिका की क्या हालत है मुझे बताइए इस वक्त। अमेरिका अपनी तारीख के
جو سب سے ہائیسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں اس وقت جا چکا ہے. اس کی اکانومی کولیپس ہو رہی ہے. وہ ہائیسٹ، ایک تو دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ امریکہ کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے ہائیسٹ ڈیفیسٹ کے اندر جا چکا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ڈالرز کس کے پاس ہیں؟ دنیا کا سب سے زیادہ ڈالر چائنا کے پاس ہے. 3.7 ٹریلین ڈالرز وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. 3.7 ٹریلین ڈالرز. اور اس نے پوری دنیا میں یہ جو بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو سالانہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف 130 بلین ڈالرز آتا ہے. یہ 90 سے چائنا خرید رہا ہے، ڈالرز خریدتا چلا جا رہا ہے. تو وہ پوری معیشت تو چائنا کے ہاتھ میں آ چکی ہے. اگر چائنا یہ سارا ڈالر مارکیٹ میں پھینک دے تو امریکی ڈالر کی ویلیو کیا رہ جائے گی؟ 130 بلین ڈالرز وہ صرف اس بات سے کما رہا ہے کہ اس نے پیسہ جو ہے وہ انہی مغربی بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے. چین بڑی ریپڈلی اور بڑا وائزلی گرو کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کئی دہائیوں سے اس کا ایک ہی گول ہے، ایک بڑی پار بننا، اور اس راستے کو بڑی محنت کی ہے چائنیز نے اور اب وہ اس سٹیج کے اوپر آ چکے ہیں. 2017 میں جو ایک سپیچ چائنا کے پریزیڈنٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم دنیا میں سینٹرل سٹیج لینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اب 2024 کے اندر ہیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا سینٹر سٹیج لے رہا ہے اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رشیا کے اوپر، چائنا کے اوپر، ایران کے اوپر. ان کو جنگوں میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان سے کمپیٹ نہیں کیا جا پا رہا ہے. وہ سائنٹیفک سپر پاور بن چکا ہے. ان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ گرو کر رہی ہیں تو مغربی انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر پا رہی چائنا سے. اس لیے وہ اس کی اکانومی کو بھی تباہ کر دینا چاہتے ہیں، جنگوں کے اندر ڈریگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ مسلط کر کے اس ابھرتے ہوئے آرڈر کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں. لیکن وہ کسی طور پر اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. منصوبے ان کے ضرور ہیں. ذرا اکانومسٹ کی کچھ ہیڈ لائنز آپ ذرا دیکھیے کیسے چائنا انوویشنز کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. چائنا ہیز بیکم اے سائنٹیفک سپر پاور. ساری طاقت، ساری ہیجمنی سائنس کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. آپ دیکھیے جس نے پہلی بندوق بنائی اس نے تلوار والے کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی، چاہے وہ جتنا مرضی تلوار باز تھا، چاہے اس کے پاس جتنے مرضی بہادر جنگجو تھے، لیکن بندوق والے نے حکمرانی کی، بندوق والے کے اوپر مشین گن والے نے حکمرانی کی. تو یہ تو آپ بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایڈوانسمنٹ کی بات ہے کہ جو ایڈوانس ہوگا وہی دنیا کے اوپر رول کرے گا. تو اب کون ہے ایڈوانس؟ چائنا ہیز بیکم دا سائنٹیفک سپر پاور. چائنا بڑی خاموشی کے ساتھ، جب امریکہ ادھر ادھر الجھا ہوا ہے، ادھر کانسپیریسی کرو، اس کا تختہ گرا دو، وہاں پر جنگ مسلط کر دو. مجھے بتائیے افغانستان، عراق، شام، لیبیا، سوڈان، صومالیہ، یہ سارے تباہ و برباد کر دیے گئے جب وہ امریکہ یہاں پر اپنے اس جو ڈیفنس کمپلیکس ہے، جو اسلحہ ساز کمپنیز ہے، جو اسرائیلی لابیز ہے، ان کے انڈر جنگیں لڑ رہا تھا. تو تب یہ چائنا جو ہے وہ گرو کرتا چلا جا رہا تھا. اور آج کیا ہو چکا ہے؟ چائنا ہیز بیکم سائنٹیفک سپر پاور. اور جو ادھر امریکی کمانڈرز ہیں جو پیسیفک میں رہ کر آئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب چائنا سے بھیڑے گا امریکہ تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا مقابلہ کس سے ہوا ہے. اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور لیکچرز بھی ان کے پڑھے ہوئے ہیں آن ریکارڈ چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا وہ طاقت حاصل کر چکا ہے کہ وہ امریکہ کو شکست دے سکے. جب یہ امریکہ جا کر ٹکرائے گا تو ان کو پتہ جائے گا کہ یہ کس طاقت سے ٹکرائے ہیں. ایسی ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کر لی ہے. چائنا از رائٹنگ دا ورلڈز ٹیکنالوجی رولز. اگلی دنیا کون بنا رہا ہے، کون اس کے رولز لکھ رہا ہے؟ وہ چائنا لکھ رہا ہے. ہاؤ ورینگ از دا ریپڈ رائز آف چائنیز سائنس. اب یہ وہ اپنے انداز سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہیجمنی ہے اس کے خلاف یہ کتنا تھریٹننگ ہے کہ چائنا کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. شی جن پنگ بولڈ پلان فار چائناز نیکسٹ فیز آف انوویشن. چائنا ڈیولپس نیو آئرن میکنگ میتھڈ دیٹ بوسٹ پروڈکٹیوٹی بائی 3600 ٹائمز. اب یہ انہوں نے بالکل ایک نئی ایجاد کی ہے جس میں آئرن میکنگ میتھڈ انہوں نے اس میں انوویٹ کیا ہے. 6 گھنٹے کا کام جو ہے وہ صرف 6 سیکنڈ میں ہو سکے گا. کون دنیا کے اوپر رول کرنے والا ہے؟ 6 گھنٹے کا کام وہ 6 سیکنڈ کے اندر لے کر گئے ہیں. چائنا نے دنیا کا تیز ترین پیسنجر ایئر کرافٹ بنا دیا ہے اور چائنا نے دنیا میں پہلی بار جو مصنوعی سورج ہے اس کا تجربہ کیا ہے. آگے سے آگے جو ہے وہ چائنا بڑھ رہا ہے اور اس کے اتحادی آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور 200 سال بعد چائنا وہ کنٹری ہے جو ساؤتھ امریکہ میں جا کر انویسٹمنٹس کر رہا ہے. پہلی پورٹ چائنا نے وہاں پر حاصل کر لی ہے. 3.5 بلین ڈالرز اس نے وہاں پر لگائے ہیں. افریقہ میں دیکھیے، افریقہ میں چائنا کے پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ 50 بلین ڈالرز ہم انویسٹ کرنے جا رہے ہیں
اور ابھی بائیڈن وہاں پر گیا ہوا تھا اور تقریب کے درمیان بائیڈن سو بھی گیا، تو بائیڈن نے کیا اناؤنس کیا؟ افریقہ میں کیا انویسٹ کریں گے؟ $1 بلین۔ چائنا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں $50 بلین جو ہے وہ ہم انویسٹ کریں گے۔ بیلٹ اینڈ روڈ سے لے کر آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس کا جال پھیل رہا ہے۔ ادھر یہ جنگوں میں مصروف ہے، لسٹیں بنا رہے ہیں، اس ملک کو تباہ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، نیتنیاہو ان کو دنیا میں نظر آ رہا ہے، لیکن چائنا خاموشی کے ساتھ اس کی یونیورسٹیز، اس کے ادارے، اس کی انوویشنز، اس کی انویسٹمنٹس، وہ جو دنیا کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ، اکانومی، کنسٹرکشن اس کے اوپر بنا رہا ہے، اور وہ کس کے اوپر؟ ڈسٹرکشن، دھمکیاں، دھونس اور جبر، اس کے ذریعے اپنا قبضہ منوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کس کی طرف بڑھ رہی ہے؟ چین کی طرف اور اس کے اتحادیوں کی طرف۔ امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی، اب یہ دیکھیں ورلڈ آرڈر کے اوپر کھڑا ہے نا اسرائیل، ورلڈ آرڈر کے اوپر جو چاہتے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں، ورلڈ آرڈر کی بیس کے اوپر جو چاہتے ہیں وہ غزہ میں کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ 2 لاکھ معصوم فلسطینیوں کو شہید کرتے ہیں تو کانگریس ان کو سٹینڈنگ اوویشن دے دے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آئی سی سی کو پہلے وارنٹ جاری نہ کرنے دیا جائے اور جب جاری ہو جائے تو کوئی گرفتار نہ کر سکے، یہ آرڈر ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اگر یہ آرڈر نہیں ہے تو کیا اسرائیل یہ سارا کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ اس طرح کے ظلم کے اندر مصروف ہیں تو دیکھیے دنیا کیسے بدل رہی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، ہزاروں سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر وہ ایمپائر اپنے انجام کو پہنچا ہے جب ظلم اتنے لیول کے اوپر چلا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کی کوئی گنجائش پیچھے بچی نہیں ہے۔ امریکہ کی جی ایم موٹرز کیا کہہ رہی ہیں؟ 1908 کے اندر جی ایم موٹرز کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے۔ دنیا کی ٹاپ جو یہ وہیکل کمپنیز ہیں، جی ایم موٹرز امریکہ کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور چائنا has become the first nation جس نے ایک سال میں 10 ملین الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ سیل کیا دنیا میں۔ وہ جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے، باقی نیشنز کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری طرح سے رول کر رہا ہے اس وقت۔ ایران نے آج اپنا پہلا ایئر کرافٹ جو ہے وہ ایئر شو کے اندر لے کر آیا ہے۔ ایران بھی چائنا کی مدد، $400 بلین کے معاہدے ایران اور چائنا کے ہو چکے ہیں۔ چائنا کی ٹیکنالوجی رشیا ہیلپ کر رہا ہے، تو سپیس کے اندر ایران، باقی ایون میڈیکل کے اندر، باقی شعبوں کے اندر ایران اور چائنا کے یہ جو تعاون ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ابھی جو میدویدیو سیکنڈ ان کمانڈ جو ہیں اور ابھی پہنچے ہیں چائنا میں، تو چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات میں ان کی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے۔ رشیا اینڈ چائنا مسٹ جوائنٹلی مینٹین گلوبل اسٹریٹجک سٹیبلٹی اینڈ انٹرنیشنل جسٹس۔ انٹرنیشنل جسٹس، یہ میدویدیو ابھی اس وقت موجود ہیں چائنا میں، اور ابھی کچھ دیر پہلے چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ کیا کریں؟ اب ہمیں دنیا میں جو جسٹس ہے اس کو مینٹین کرنا ہوگا۔ اب یہ اس کا براہ راست تعلق سیریا کے ساتھ ہے، جو سیریا میں ہو رہا ہے، براہ راست تعلق غزہ میں ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سارا ان کی چودراہٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب وہ وہاں پر یہ کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کر رہے ہیں، تو یہاں پر دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے، آرڈر بدل رہا ہے۔ جو IRGC کی چیف کا بیان، ایرانی صدر کا بیان کہ یہ آرڈر آ کر رہے گا اور ہم اس کے مین پلر ہیں۔ ایران کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے ابھی کچھ گھنٹے پہلے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے ہم ایک مین پلر ہیں، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر رکنے والا نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا، کسی کا تختہ الٹا جائے، کسی کے اوپر جنگ مسلط کی جائے، جو مرضی اب کر لیا جائے، یہ قوموں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ادھر زوال آ چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چائنا کے اتحادی ہے نا، اگر ان میں سے کوئی فال کر بھی جاتا ہے تو بھی یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ چائنا ہی ہے وہ جو ان کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے پوری طرح سے۔ تو اگر کوئی اتحادی فال کر بھی گیا تو بھی یہ جو سفر ہے فری ورلڈ کا، یہ کسی طور پر جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ہرائیں گے؟ ایران کو ہرائیں گے، کیسے ہرائیں گے مجھے بتائیں۔ طالبان کو یہ ہرا نہیں سکے، طالبان سے زیادہ بڑی پار ہے اس وقت ایران۔ 2000 کے طالبان اور آج کا ایران کتنا بڑا فرق ہے۔ تو کیا امریکہ ہرا سکا تھا طالبان کو؟ نہیں۔ تو ایران کو کیسے ہرائیں گے؟ ان کے پاس پھر یہی رہ جاتا ہے کہ وہ اندر سے ڈسٹیبلائز کریں، فنڈ کریں موومنٹس کو، تو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ناکام ہے۔ وہ گرا نہیں سکیں، وہ یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ وہ آئیں گے، وہ جنگ کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ کبھی جیت نہیں سکتے۔ اور جو چائنا کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو ابھی امریکی جرنیلوں کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کتابوں میں وہ کس طرح سے لکھ رہے ہیں اپنے تجربات۔ چائنا جو ہے نا، یہ کبھی ہارے گا نہیں امریکہ سے۔ اس کی سب سے بنیادی ڈیفرنس کیا ہے؟ چائنا نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ چائنا نے یہ نہیں کر رہا کہ وہ اس لیے ٹیکنالوجی بنا رہا ہے، اس لیے اپنا پاور بڑھا رہا ہے کہ اس نے امریکہ کے اوپر جا کر حملہ کرنا ہے۔ نہیں، چائنا نے کیا کرنا ہے؟ اس نے جب امریکہ کا حملہ ہوگا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو چائنا نے وہ پاور حاصل کر لی ہے کہ اس امریکی حملے کے نتیجے میں اپنا ڈیفینس کر سکے۔
امریکی فورسز آئیں گے نا، وہ آ کر حملے کریں گے نا. چائنا نے جا کر ادھر انویڈ نہیں کرنا ہے امریکہ کو، اس نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے. تو اس کی لاکھوں کی فوج، ٹھیک ہے، اور اس کی اکانومی، اس کی نیو ٹیکنالوجیز، وہ اب اس قابل ہیں کہ اس امریکی حملے کو، جو کہ جب بھی ورلڈ وار کی طرف یہ لے کر جا رہے ہیں، جب بھی یہ جنگ ہوگی، میں آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت امریکی پبلک کو تیار کیا جا رہا ہے چائنا کے انویژن کے لیے. تو یہ جنگ اب واشنگٹن میں یہ کھلے عام ڈسکشن ہے کہ بہت جلد چائنا کے ساتھ پھڈا پڑنے جا رہا ہے اور امریکی فورسز وہاں پہ ڈپلائی ہو رہی ہیں. چائنا سے یہ کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہیں. چائنا سے ان کو ہر صورت میں شکست ہوگی. اور بنیادی ڈیفرنس میں نے آپ کو بتایا ہے. چائنا اگر وہاں پر جا کر حملہ کرتا ہے تو یہ الگ سینیریو تھا. چائنا نہیں حملہ کر رہا ہے. چائنا تو تائیوان پہ نہیں حملہ کر رہا ہے. چائنا نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اتنی پاور اس کے پاس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اور اس لیے وہ امریکی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جب ٹکراؤ ہوگا تو لگ پتہ جائے گا. ابھی امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں. یو ایس سینکشنز 140 چائنیز فرمز ان لیٹسٹ چپ ٹیکنالوجی کریک ڈاؤن. مجھے بتائیے چائنا کا کیا قصور ہے؟ کیوں سینکشنز اس کے اوپر لگائی جا رہی ہیں؟ مطلب کیا کیا چائنا نے؟ اس کے اوپر کیوں سینکشنز لگائی جا رہی ہیں؟ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ چائنا کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، جو کہ اب رکنے والی نہیں ہے. وہ ایران کو مختلف جنگوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. وہ رشیا کو اسی طرح انگیج رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہ کر سکے. لیکن اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. ابھی جو ڈرون والا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر دیکھیے. دے آر پریپیئرنگ دا امریکن پبلک فار این انویژن آف ایران اینڈ پاسبلی چائنا. ایران اور چائنا کا نام لیا نا کہ یہ ڈرونز انہوں نے بھیجے ہیں. ابھی ایک ڈیل ہوئی ہے ایران اور چائنا میں جو ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کے تبادلے کے لیے. اس کو امریکہ نے جوڑ دیا کہ یہ تو ڈرونز چائنا نے دیے ہیں اور آپس میں انہوں نے مل کر جو ڈرونز بھیجے ہیں امریکہ میں. وہ چائنا جو ہے وہ تائیوان میں ڈرونز بھیج نہیں سکتا. وہاں ایران ادھر بھیج نہیں سکتا. اسرائیل کی بات کریں یا کہیں اور تو اس کے ڈرونز نہیں جا رہے فی الحال. وہ امریکہ میں بھیج رہا ہے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہر جگہ پر ایران کو گھسا رہے ہیں اور چائنا کو گھسا رہے ہیں. تو یہ ایک اوورآل ویو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس میں ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے؟ ٹرمپ جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے، ٹرمپ کو جنگ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا. ٹرمپ کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے. یہ بائیڈن اور ڈیپ سٹیٹ یہ ان کی پالیسی ہے، وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن ٹرمپ کیا چاہتا ہے؟ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا اور رشیا کو ڈیوائیڈ کر دے، ایک دوسرے کے خلاف کر دے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ رشیا چائنا یہ آل ٹائم ہائی ان کے ریلیشنز ہیں. یہ آل ٹائم ہائی ریلیشنز ہیں. وہ چائنا اور رشیا کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، لیکن چائنا اور رشیا بیوقوف نہیں ہے. وہ بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو یہ بھی پاسبل نہیں ہو سکے گا. اصل بات یہ ہے کہ جب امریکہ جنگوں میں مصروف تھا اور ابھی وہ کیا کر رہا ہے؟ یہی کام کر رہا ہے. $182 بلین اس نے یوکرین کو دے چکا ہے. اور حاصل کیا ہوا؟ 1 ملین کیجویلٹیز ہوئی ہیں یوکرین وار میں. اور ادھر اسرائیل کو کتنے پیسے دیے ہیں اور کس لیے دیے ہیں؟ جینوسائیڈ کے لیے. تو جب یہ امریکہ ادھر مصروف ہے پچھلے 4 دہائیوں سے، تو چائنا تب سے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے. یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے. دنیا کا آرڈر بدلنا یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی. تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. پھر اس کے علاوہ اگلی خبر دیکھیے. بلومبرگ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا آلموسٹ معاہدے کے قریب پہنچ گیا ہے نئی سیرین گورنمنٹ کے ساتھ بیسز کے حوالے سے. رشیا از کلوز ٹو ریچنگ این ایگریمنٹ ود دا نیو سیرین لیڈرشپ ٹو کیپ دا بیسز ان دا کنٹری. یہ بہت بڑی خبر ہے. فارمل معاہدہ ہونے جا رہا ہے. امریکہ نے کیوں یہ رجیم گرائی پچھلی کہ وہ رشیا کو یہاں سے نکالنا چاہ رہا تھا، ایران کے انفلوئنس کم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رشیا کی بیسز ختم نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ معاہدے فارمل ایگریمنٹ کی طرف قریب ترین پہنچ چکا ہے. یہ بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے. تو یہاں پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ویسٹ جو ہے وہ یہاں پر سینکشنز پھر استعمال کرے گا سیریا میں. اور جو موجودہ اتھارٹی ہے اگر وہ کوئی اونچ نیچ کرتی ہے تو سینکشنز کی دھمکیاں لگا کر اس کو اپنے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ان سے اپنی بات منوانے کے لیے اگر وہ اونچ نیچ کرتے ہیں تو سینکشنز کی دھمکیاں لگائی جائیں گی. تو کافی کمپلیکس معاملہ ہے. ایران، رشیا اور یو اے ان کا رابطہ ہوا ہے. رشیا یو اے کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے اور یو اے کے فارن منسٹر نے ایران کے فارن منسٹر کو کال کی ہے اور تینوں نے ایک کانفرنس بلانے کے اوپر اتفاق کر لیا ہے. اور ایجنڈا کیا ہے؟ یونٹی آف سیریا اینڈ کنفرنٹنگ اسرائیلی اٹیکس. یہ اس کانفرنس کا ایجنڈا ہے. مل کر بیٹھ کر بڑا فیصلہ رشیا، یو اے اینڈ ایران. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. اس وقت جو ٹرکش فورسز ہیں، جو ٹرکش بیکڈ فورسز ہیں، ایس ڈی ایف فورسز، ان کی لڑائی حلب شہر کے پاس جاری ہے. حلب شہر کے قریب یہ معاملہ، وہاں پر ان کی لڑائی جاری ہے. اور قطر اینڈ ترکی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. قطر اور ترکی کا جو معاملہ ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ
یہ ایک پرانا مسئلہ ہے. ایک پائپ لائن یورپ بنانا چاہتا تھا، اور ترکی اور قطر بھی، کہ یہ قطر اور یہاں سے پھر وایا سیریا، ترکی اور پھر یورپ جائے گی. یہ پرانا مطلب 20 سال پہلے کی ہم بات بتا رہے ہیں، جہاں سے یہ پھڈے شروع ہوئے تھے. سیریا نے مخالفت کی، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. تو تب سے پچھلی رجیم کو گرانے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر آگے ایک لمبی ہسٹری ہے، عرب سپرنگ، اور پھر جو غلطیاں پچھلی رجیم سے ہوئیں وہ ایک الگ ہسٹری ہے. لیکن قطر اور ترکی کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بنیادی معاملہ یہ تھا پائپ لائن کا، ٹھیک ہے، جو پرانا 10 15 20 سال پرانا مسئلہ تھا. یورپ یہ پائپ لائن لانا چاہتا تھا ڈائریکٹ قطر سے. تو اب ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور قطر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی ایمبیسی کھول رہے ہیں، ترکی بھی کہہ رہا ہے اپنی ایمبیسی کھول رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جرمنی نے ناظرین کیا کیا ہے؟ جرمنی نے کینسل کی ہے میٹنگ اسرائیل کے ساتھ، سیریمنی کینسل کی ہے. جرمنی کینسل 60th اینیورسری آف اسرائیل ٹائز ایونٹ ایمڈ غازہ وار. اتنا پریشر اندرونی طور پر آ چکا ہے، 60 سالہ تعلقات کی تقریب کینسل کر دی ہے جرمنی نے. اوپر الیکشنز آ رہے ہیں نا، پوری عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. کب تک وہ اس کو افورڈ کریں گے مجھے بتائیے؟ تو اس لیے اسرائیل ادھر گھسا ہوا ہے، ایکسپینشن کر رہا ہے، وہ بمباری کر رہا ہے. یہ نہ اسرائیل کی وکٹری ہے، نہ یہ کوئی لانگ ٹرم سیکیورٹی ہے، نہ کوئی ڈیسائسو اس کو یہاں پر اچیومنٹ ملنے والی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ ساری ٹیکٹیکلز ہیں، یہ صرف ہیبت ہے، یہ صرف جبر ہے، یہ صرف ظلم ہے، یہ صرف جینوسائیڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو کوئی ڈیسائسو وکٹری ملے گی. دنیا بدل رہی ہے، ریجن بدل رہا ہے، ڈائنامکس بدل رہے ہیں، آرڈر بدل رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، کچھ غیر معمولی حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.